अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना अबिल कासिम मुहम्मद व आले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम सलावत। वक्त क्योंकि बहुत थोड़ा रह गया है अज़ान में, तो ये परवरदिगार आलम का बहुत एहसान है हम अहले तशय्यो पे कि हम अपनी हर खुशी हर गमी में इनका ज़िक्र करके अपने मरहूमीन को याद कर लेते हैं। और ये एहसान है परवरदिगार का कि इन तमाम जितना भी ज़िक्र होता है उसका सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचता है। तो ये एक कोई मामूली चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो परवरदिगार आलम ने एक नेमत हमें अता की है कि जो हम अपने मरहूमीन के जाने के बाद भी उन्हें अता करते हैं। और इन मजालिस का बहुत इस्तिफ़ादा ना सिर्फ हम ज़िंदगी में करते हैं बल्कि मरने के बाद भी इसका इस्तिफ़ादा करते हैं। तो ये मजलिस अज़ा जो हम बर्पा करते हैं, इसमें जो एक पैटर्न बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि हम इस मजलिस में ज़िक्र आले मोहम्मद करते हैं, खुसूसन मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल बयान करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसाइब करते हैं, ज़िक्र करते हैं, और ताकि हम उस अज़ीम मुसीबत को याद करें और अपने मरहूमीन को उसका सवाब हो जाए। तो मिंबर की जो आज की ज़िम्मेदारी है वो यही है कि हम मार्फत इमाम ज़माना, मार्फत चहारदा मासूमीन को अता करें, मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल बताएँ। अब मौलाए कायनात के जो फ़ज़ाइल हैं वो हमें 3 जगह से मिलते हैं। पहला कुरान, दूसरा हदीस और तीसरा तारीख़। कुरान और जो हदीस है वो हमें मौलाए कायनात की वो चीज़ें बताता है कि जो उनके मनसब से मंसूब, यानी जो उनके ओहदे से मंसूब हैं। लेकिन तारीख़ ने हमें वो बताना था कि जो मौला के ओहदे की रिक्वायरमेंट्स थी, कि मौला ने अपने ओहदे को जो ज़रूरियात थी उसको किस हद तक पूरा किया। लेकिन अगर हम तारीख़ में देखें जाके, तो तारीख़ में हमें मौला के वो तमाम जो ज़िंदगी के वाक़यात हैं, या तो वो हमें रसूल की ज़िंदगी के मिलते हैं या उन 4.5 सालों के मिलते हैं जिसमें मौला ज़ाहिरी तौर पे हुकूमत में। लेकिन जो मौला की ज़िंदगी के असल का साल थे, जो तकरीबन 25 साल थे, तारीख़ उस पे हमें इतना ज़्यादा रहनुमाई नहीं करती। तारीख़ हमें बताती नहीं, वो सफ़े स्याह नज़र आ रहे हैं हमें तारीख़ में। तो अब हमारा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हम अपने मिंबर से ये तकाज़ा करें कि हमें वो उन 25 सालों का बताएं कि मौला ने उन 25 सालों में क्या किया। इसलिए कि मौला पहले इमाम हैं। अब ये जो एक मनसब है इमामत का, या एक दफ्तर है इमामत का, वो कायम किया गया, तो उन 25 सालों में कुछ तो ऐसा काम हुआ होगा कि जिससे बेस बनी और वो बेस जो है वो आज तक चल रही है। तो हमें अपने आज की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें अपने मिंबर से इस चीज़ का तकाज़ा करना चाहिए कि वो 25 सालों में जो मौला ने काम किए हैं वो काम कैसे किए हैं और वो काम हम आवाम तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता लगे कि इमामत के क्या फ़राइज़ थे। इसलिए कि जब तक हम उस वक्त को नहीं पहचान सकेंगे, उन वाक़यात को नहीं जान सकेंगे, तब तक हम इमाम ज़माना को नहीं पहचान सकेंगे। तो आज का दौर यही है कि हम अपने मिंबर से, अपने पढ़ने वालों से तकाज़ा करें कि मौला के उन 25 सालों पे ज़िक्र करें। तो अब इस छोटे से वक्त में सिर्फ एक छोटे से मसले की तरफ तवज्जो दिला के अपनी बात को ख़त्म करूं कि मौला अली की हैं क्या। अब मौला अली को सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि मौला अली हैं क्या, कि अमीरुल मोमिनीन का मकाम क्या है। अब अमीरुल मोमिनीन की जब हम देखें तो मौलाए कायनात की उस जो 25 सालों का जो उनका नया एक दफ्तर कायम हुआ इमामत का, तो वो उस दफ्तर की क्या रिक्वायरमेंट्स थी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मौला अली हैं कौन। मौला अली की ख़ास अब हम देख रहे हैं कि 25 साल में तारीख़ हमें कह के निकल गई कि मौला अली ने खामोश ज़िंदगी गुजारी। अब उन 25 सालों में मौला की खामोश ज़िंदगी का क्या मतलब
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان 25 سالوں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ممبر پہ بیٹھے ہیں رسول، انہوں نے حکومت کی ہے. اب وہ حکومت میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فتوحات کر رہے ہیں، نئے نئے علاقے فتح کر رہے ہیں اور جنگیں کر رہے ہیں. بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے وہ دارالحکومت کی طرف آ رہا ہے. یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ لوٹ کھسوٹ کا مال جو ہے وہ دارالحکومت کی طرف آ رہا ہے، لیکن مولا علی خاموش ہیں. تو کیا مطلب، کیا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیا مولا علی بھی ان کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوں؟ مولا علی بھی اس کے ساتھ، یہ حکومت کے ساتھ شریک ہوں؟ نہیں. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا مولا علی سے ہم یہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مولا ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے، کیا یہ ان کے دفتر کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، ان کے منصب کی یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ وہ ساتھ ہوں یا نہ ہوں؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مولا علی ہیں کون. مولا علی کسی کے اپوائنٹڈ ایک شخص ہیں. مولا علی کو کسی نے نامینیٹ کیا ہے، کسی نے مولا علی کے کسی کے جانشین ہیں. تو مولا علی کا رول دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس نے ان کو جانشین مقرر کیا ہے وہ کیا ہے. اس لیے کہ نبی اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے جو اللہ نے انہیں دائرہ دیا، اور علی اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے جو رسول نے ان کو تو اب دیکھنا ہے کہ رسول ہیں کیا. رسول ہیں اللہ کے ایک نمائندے. اللہ نے رسول کو نبوت کے لیے بھیجا. اب نبوت کا پیغام پہنچانا ہے. نبوت نے کرنا کیا ہے؟ نبوت نے کرنا یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اس نے پہنچانا ہے. اب جو رسول کو نے نبی علی کو جو اپنا نائب بنایا، تو اب جو علی کے لیے جو بھی KPIs ہیں، جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، وہ ہم اور آپ نہیں ڈیفائن کر سکتے. ہم کوئی ٹارگٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی نے یہ کرنا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول نے جو ان کو ٹارگٹس دیے کیا وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو علی سے اگر ہم کوئی چیز ڈیمانڈ کریں گے تو وہ ڈیمانڈ کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ علی جو ہیں وہ معاذ اللہ اتنے زیادہ معجز نما ہیں، اتنے زیادہ معجز نما ہیں کہ علی تو معاذ اللہ رب کے مقابلے پہ آ گئے، تو یہ انتہائی غلط. اس لیے کہ علی کا وہ رول ہی نہیں ہے. علی ربوبیت کی منزل پہ آ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ علی نمائندے ہیں نبی کے، اور نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اپنی زندگی میں ربوبیت کا تو چھوڑیں. نبی نے کبھی یہ بھی نہیں دعویٰ کیا کہ میں حاکم ہوں تمہارا. بظاہر نبی کے پاس مدینے کی حکومت ہے، نبی حاکم ہیں، لیکن نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہارا حاکم ہوں. اب اگر نبی کے، اس لیے کہ نبوت کا تعلق ہی نہیں ہے حکومت سے. اب جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی نجات دہندہ بن کے آئے تو انہوں نے فرعون کو چیلنج کیا تھا. کیا چیلنج کیا تھا؟ کہ جی ان کو غلامی سے آزاد کرا دو. اب جناب موسیٰ جب اپنے قافلے کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، دریا میں عصا مارا ہے، رستہ نکل گیا، اور جناب موسیٰ اس رستے سے نکل گئے، تو اب فرعون نے یہ غلطی کی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ جو رستہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنایا میں بھی اس میں آ سکتا ہوں، لیکن اس نے غلطی کی. اب جناب موسیٰ نے اس کو نہیں مارا، وہ اپنی غلطی کی وجہ سے اس پانی میں اترا اور وہ غرق ہو گیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جناب موسیٰ پلے تھے محل کے اندر، دیکھا اب بادشاہ وقت مر چکا تھا، تو جناب موسیٰ اگر چاہتے تو واپس جا کر اور بادشاہت پر قبضہ کر لیتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. اس لیے کہ نبوت کا کام حکومت نہیں ہے. وہ یہ لے کر اپنی قوم کو 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، لیکن حکومت پہ قبضہ نہیں. اسی طرح جناب ابراہیم جس وقت آگ میں گرانے لگے ہیں تو ہزاروں کا مجمع تھا. بہت اچھا موقع تھا ان کے پاس بھی کہ وہ جس وقت آگ سے بچے ہیں تو فوراً قوم کو کھڑا کرتے اور شداد کی حکومت ختم کر دیتے، لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا. تو پتہ لگا نبوت کا یہ کام ہی نہیں ہے حکومت سے. تو اب مولائے کائنات اس حکومت کا کیسے حصہ بن سکتے تھے کہ جو غاصب حکومت تھی اس کا کیسے حصہ بن سکتے تھے، اس لوٹ کھسوٹ میں کیسے حصہ بن سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا رول ہی نہیں ہے، اور اسی رول کو تاریخ نے چھپا دیا. اس لیے کہ اس زمانے میں مولا علی نے امامت کے وہ سٹینڈرڈز مقرر کیے جو ہمیں نظر آئے.
جو ہمیں نظر آئے، اس لیے کہ آج تک اگر امامت قائم ہے تو وہ مولا علی ہی کی وجہ سے۔ تو مولا کائنات کو نبی کریم نے جس رول میں عطا دیا، جس رول میں دیا، اسی رول میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تاریخ میں کہ نبی نے کس طرح نبی کا اللہ نے تعارف کرایا، نبی کا اللہ نے تعارف کیسے کرایا قرآن میں کہ تمہارا مومنین سے کیا تعلق ہے، کہ اے نبی تم اولا ہو مومنین کی جان سے، یعنی کہ تمہاری جتنی بھی جو حق ہے وہ مومنین کی جان پہ اس مومنین سے زیادہ ہے۔ تو ایک نبی کو اللہ نے اولا قرار دیا مومنین کے اوپر۔ تو اب اولا کا مطلب کیا؟ اولا ایک قرآن میں نیا ورڈ ایجاد ہوا ہے، قرآن میں ایک نیا ورڈ ایجاد ہوا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی جو ہے نبوت کا فرض منتقل کیا ہے امامت میں، تو انہوں نے بھی ایک نیا لفظ ایجاد کیا۔ انہوں نے مولا کائنات کو یہ نہیں کہا کہ میں اس کو اپنا حاکم بنا کے جا رہا ہوں، اسے تو میں بادشاہ بنا کے جا رہا ہوں، اسے تو میں سلطان بنا کے جا رہا ہوں، اسے اپنا امیر بنا کے جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ایک نیا لفظ ایجاد کیا۔ ڈکشنری میں نیا لفظ آیا، وہ لفظ آیا مولا کا، کہ میں تمہیں مولا بنا کے جا رہا ہوں، تو میں علی کو مولا بنا کے جا رہا ہوں۔ تو اب اگر مولا کائنات کو وہ سلطان بنا کے جاتے یا بادشاہ بنا کے جاتے تو وہ صرف اس لمیٹڈ مومنٹ کے سلطان ہوتے، اس حکمران ہوتے اس لمیٹڈ ایریا کے۔ جیسے ہی اس سرحد سے باہر نکل جاتے تو ان کی مولائیت ختم ہو جاتی، ان کی حکومت ختم ہو جاتی، اور اس وقت سے وہ بادشاہ بنتے کہ جس وقت نبی ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن نبی نے ان کو مولائیت کا کہہ کر نہ صرف یہ کہا کہ جب تک میں نبی ہوں تب تک تو مولا ہے، جب تک میں نبی ہوں تب تک تو ان کا امام ہے، اور جس قیامت تک میری نبوت چلے گی، قیامت تک علی کی امامت چلے گی۔ تو علی کی امامت قیامت تک چلے گی، علی کی امامت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی، اور وہ قیامت تک کیوں نہ چلے، اس لیے کہ اس نبوت کی حفاظت کرنے والا چاہیے۔ اس نبوت کی حفاظت میں اللہ نے تمام اختیار عطا کر دیے علی کو۔ اسی لیے تاریخ میں ایک واقعہ ہے، دمت الثاقبہ میں ایک واقعہ ہے کہ امیر شام کے ایک بہت بڑا اس نے خزانہ بنایا ہوا تھا، اس کا بیت المال بہت بڑا خزانہ تھا اس کے پاس۔ تو اسے ایک ایسا آدمی چاہیے تھا کہ جو بہت ایماندار ہو۔ اب کوفہ کے رہنے والے کی تھا ایک شخص جبیر الجوادی، اس کی ایک بہت شہرت تھی کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے، وہ بہت ایماندار ہے۔ تو امیر شام نے اس کو بلایا، اس کی صرف ایک ماں تھی، بیوی بچے تھے کوئی نہیں اس کے۔ امیر شام نے اس کو بلایا اور اس کو اپوائنٹ کر دیا اس کو۔ تو کچھ عرصہ اس نے وہاں نوکری کر کے اس نے کہا جی، اس کو خبر آئی میری ماں کی طبیعت خراب ہے، اس نے چھٹی مانگی کہ جناب میری ماں کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دیں۔ تو امیر شام نے اس سے کہا کہ دیکھ تو وہاں مت جا، اس لیے کہ وہاں پر ایک جادوگر ہے کہ اگر تو اس جادوگر سے مل لیا تو تو اس کا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا جناب میں نے تو چھٹی جانا ہے ماں کو دیکھنے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ میں اس جادوگر سے نہیں ملوں گا۔ اب وہ کس جادوگر پہ اشارہ کر رہا تھا کوفہ میں؟ وہ معاذ اللہ مولا کائنات کو جادوگر کہہ رہا تھا۔ خیر اس نے چھٹی لی، وہ چھٹی لے کے اور وہاں آیا کوفہ۔ ابھی وہ صدر دروازے پہ انٹر نہیں ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ مولا کائنات وہاں کھڑے ہیں، امام حسن اور اصحاب ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو مولا نے اس کو روکا اور اس کو کہا اے مسافر، تو جبیر ابن الجوادی ہے؟ اس نے کہا جی میں جبیر ہوں۔ تو انہوں نے کہا امیر شام نے تجھے یہ کہا تھا کہ تجھے وہاں ایک جادوگر ملے گا؟ تو مولا تو اس نے کہا جی مجھے یہ کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ تو اس کے بیت المال کا محافظ ہے، تو کوفے کا رہنے والا ہے، تو نے اتنا سونا اٹھا کے عین الوادی العین میں چھپا دیا ہے، اگر تو ابھی کھڑا ہو کر اور دل سے توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اتنی عظمتوں کے مالک ہیں ہمارے مولا کہ وہ اس کو گارنٹی کر رہے ہیں کہ میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب وہ ایک دم ہکا بکا ہو گیا۔
اس نے کہا جی مولا. اس نے توبہ کی, اس نے سجدہ کیا, اس نے کہا کہ مولا میں اپنے دل سے توبہ کر رہا ہوں, آج کے بعد خیانت نہیں کروں گا. تو مولا نے امام حسن سے کہا بیٹا حسن یہ دور کا مسافر ہے, جاؤ اس کی خاطر مدارات کرو, اس کے رہنے کا انتظام کرو. اب اتنے میں وہاں لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا مولا یہ کیا آپ نے کیا, ایک دم اس کی غلطی معاف کر دی. تو مولا نے کہا سنو, اور کہا اے جبیر تو یاد رکھ تو میرے آخری بیٹے کے آنے تک تو زندہ رہے گا, اور سن یاد رکھ کہ تو کوہ آغاز میں رہے گا, اور جب تک میرا 12واں مہدی نہیں آ جائے گا تو زندہ رہے گا. اور ایک اور چیز یاد رکھ, اس شک میں نہ رہنا کہ پتہ نہیں تو کتنا بوڑھا ہو جائے گا. میں نے ابھی اس زمین و آسمان کے جو نظام ہے اس کو یہ حکم دے دیا ہے کہ اس کو اسی شکل میں میرے بیٹے کا کروا دیں. مولا کائنات کی ذات پہ بآواز بلند صلوات. تو اتنی عظمتوں کی مالک ہے ہماری امامت کہ جس کو ہم نے اپنی مجالس میں ایک لمیٹڈ فریم میں کر دیا کہ جہاں پر جا کے ہم اس کو ایک لمیٹڈ رکھ لیتے ہیں, لیکن اتنی عظمتوں کے مالک ہیں کہ کائنات کا نظام یہ چلا رہے ہیں. ان کے نظام ہی کی وجہ سے آج یہ 12ویں امام علیہ السلام موجود ہیں اس دنیا میں, اور دنیا کائنات چل رہی ہے. اور اتنی ہی عظمتوں کے مالک امام ہیں کہ اگر آپ مدینہ میں دیکھیں کہ سن 59 ہجری میں ایک مولا امام حسین علیہ السلام ہی تو ہیں کہ جن کے پاس نہ حکومت ہے نہ کوئی عہدہ ہے, وہ تو ایک عام شہری کی طرح شہر میں رہ رہے ہیں, اس سلطنت میں رہ رہے ہیں, لیکن ان کا بیعت کرانا اتنا ضروری تھا کہ اس نے 3 گورنر اپنے مولا کائنات کے بیعت نہ کرنے پہ اس نے معزول کیے. اور نہ صرف معزول کیے بلکہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ان 3 گورنروں کا جو حال کیا ہے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا. کیوں؟ وہ تو ایک عام شہری ہیں, ایک عام سٹیزن کی طرح رہ رہے ہیں. اب اگر ہمارے ملک میں کوئی صدر کو نہیں مانتا, ہمارا نظام ایسا ہے کہ اگر 49% لوگ بھی نہ مانیں تو صدر بن جائے گا, وزیر اعظم بن جائے گا. لیکن اب اگر ایک آدمی پوری مملکت میں یزید کو خلیفہ نہیں مان رہا تو ایسی کیا آفت آ جائے گی. اس لیے کہ وہ یزید جانتا تھا کہ یہ حسین اگر رہ گئے تو یہ پھر کچھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ یہ تمام جتنا مرضی ان سے اختیارات لے لوں, میں ان سے جو مرضی کر لوں, لیکن اگر جس وقت یہ کھڑے ہو گئے تو کچھ نہیں بچے گا. تو کیا پتہ لگا ہمیں یہ پتہ لگا کہ یزید یہ جانتا تھا کہ یہ نبوت کے جانشین ہیں, یہ نبی کے جانشین ہیں. اس لیے کہ اگر میں نے ان کو جھکا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی میرے آگے جھک گئے, نبی اگر میرے آگے جھک گئے تو اللہ میرے آگے جھک گئے. تو وہ ایک حسین ان کی بیعت کرنے کے لیے جب یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے ولید کو جب اپوائنٹ کیا مدینے کا گورنر, تو وہ وقت تھا تقریباً 28 رجب سے 7 دن پہلے, 21-22 رجب کی تاریخ آتی ہے کہ جس وقت اس نے بلایا ہے, اور وہ عصر اور مغرب کا وقت تھا. وہ وقت امام حسین علیہ السلام زیادہ تر مسجد میں گزارتے تھے, لیکن ان ایکسپیکٹڈلی وہ ایک دم جب گھر آئے ہیں تو جناب زینب ایک دم ان کو مضطرب ہوئیں کہ یہ بھائی کیوں گھر میں آ گئے. اس لیے کہ بھائی تو مغرب کی نماز پڑھ کے آتے ہیں, لیکن جس وقت مولا گھر میں آئے ہیں تو بی بی کچھ نہیں بولی بھائی سے. انہوں نے کہا کہ بہن میرا ذرا نانا کا امامہ تو لے آؤ. اب نانا کا جو امامہ تھا وہ اس خاندان میں اتنا متبرک ہے کہ اس ٹائم پر وہ نکالا جاتا ہے کہ جس وقت کوئی بہت بڑی مہم درپیش. جناب زینب کا اس طرح بہت بڑا, لیکن وہ کچھ نہ بولی. انہوں نے بھائی کو لا کے امامہ دے دیا, آبا دے دی. مولا نے ابا پہنی, امامہ پہنا, اور جیسے ہی قدم نکالا اس وقت زینب بولی. انہوں نے کہا کہ اے اون محمد, دیکھ نہیں رہے کہ تمہارا ماموں اکیلا جا رہا ہے؟ بس یہ سننا تھا. فوراً آواز آئی جناب ام لیلہ کی کہ علی اکبر باپ اکیلا جا رہا ہے اور تم بیٹھے ہوئے ہو. فوراً ہی آواز آئی جناب قاسم کی والدہ کی. دیکھتے ہی دیکھتے پورے بنی ہاشم جو ہے مولا کے ساتھ چل پڑے. لیکن ایک واحد شخصیت تھی کہ جیسے ہی مولا کا قدم باہر کے نکلا ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, اور وہ تھے غازی عباس. کہ جیسے ہی بھائی کا قدم باہر نکلا
وہ فوراً بار بھائی کے ساتھ نکلے. اب اس تفصیلات میں نے نہیں جانا کہ جو ولید کے دربار میں ہوا. جناب زینب مضطرب ہیں کہ پتہ نہیں بھائی کدھر چلے گئے. کہ مولا جب وہاں سے واپس آئے ہیں اور گھر میں جب داخل ہوئے ہیں, یہ پیار ہے ان بہن بھائیوں کا کہ جیسے ہی آئے ہیں تو فوراً کہا, بہن نے پوچھا کہ بھیا کیا ارادہ ہے, بھیا کیا ارادہ ہے؟ تو مولا حسین نے فوراً کہا کہ بہن اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, بہن حسین اب نے سفر اختیار کرنا ہے. تو بی بی زینب ایک دم فوراً زمین پر بیٹھ گئی, اس لیے کہ ان کو بابا نے بتایا ہوا تھا کہ بیٹی زینب جس وقت حسین آ کر پوچھے تو پھر پوچھ لینا کہ بھیا کیا وہ آخری جو جس سفر پہ جانا ہے وہی سفر ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھیا جانا کہاں ہے؟ تو مولا نے کہا بہن زینب مکہ کی طرف قصد ہے کہ مکہ کی طرف جائیں گے. اب زینب کا اضطراب اور بڑھا کہ یا اللہ یہ کون سا سفر ہے, کہ حالت تو وہ بتا رہی ہے کہ جو آخری سفر کی طرف جانا ہے. انہوں نے کہا بھیا کیا یہ وہی سفر ہے جس سفر کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بہن یہ جو ہمارا سفر ہے یہ وہی ہے. بس ایک دم جناب زینب کا انداز بدلا. میں یوں کہوں کہ وہ اس انداز میں بولی کہ ہاں بھیا جاؤ, انداز وہی تھا جو مولا کائنات کا انداز تھا. انہوں نے کہا بھیا جاؤ جا کے تم تیاری کرو, اندر کے انتظام میں سنبھال لوں. بس حضرات وہ وقت آیا کہ تمام انتظامات مکمل ہو گئے, تمام انتظام مکمل ہو گئے. ایک اونٹ آنے لگا, ایک اونٹ آیا اس پہ جناب ام لیلا بیٹھی, ایک اونٹ آیا جناب ام رواب بیٹھی, ایک اونٹ آیا جناب قاسم کی والدہ بیٹھی. اسی طرح چلتے چلے گئے. مولا حسین بیٹھے ہیں لیکن وفادارو ایک دم آواز آئی, ایک بی بی کا اونٹ آیا کہ دیکھا مولا حسین نے اپنی مسرت چھوڑ دی. جناب عباس جو ہے وہ آ کے زانو نشین ہو گئے کہ آئیے بی بی میرے ٹانگوں پہ اپنا پیر رکھیں. جناب علی اکبر نے ہاتھ پکڑنا چاہا. مولا امام حسین اٹھے کہ میں بھی بہن کو سوار کروں, کہ آؤ زینب میں سوار کروں, لیکن آواز آئی. جناب زینب نے کہا بھیا تم مجھے سوار نہ کراؤ. تو انہوں نے کہا بہن کون سوار کرائے گا؟ تو جناب زینب نے کہا بھیا مجھے وہی سوار کرائے گا جو 10 محرم کو مجھے اونٹ پہ سوار کرائے گا. میرے سجاد کو بلاؤ جو میری فوج کا سپاہ سالار. اللہ